फरहान एक होटल पर काम करता था। एक दिन इसके हाथ से खाना फिसल कर एक औरत के ऊपर गिर गया, तो मालिक ने इसे मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दी। जबकि वो खतून बोलती रह गई कि बच्चे को मत मारो। जख्मी हालत में फरहान घर पहुंचा तो इसने कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और अगले दिन इसकी बहन इसी होटल पर काम के लिए आई, तो इससे पता चला कि फरहान को इसके मालिक ने ही तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो कलेजा मुंह को आ गया, तो इसने सारे खानों में सोडा डाल दिया। जब लोगों ने खाना खाया तो, फरहान क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी 20 टेबल्स पर ऑर्डर पहुंचाना है। और तुम हो कितने सुस्त हो रहे हो। फरहान के साथ काम करते दूसरे वेटर ने फरहान को जरा सा सुस्त होते देखा तो फौरन टोका। इसकी बात सुनकर फरहान ने फौरन ही अपनी रफ्तार तेज की थी। वो यहाँ पर काम करने वाले तमाम वेटर से छोटा था, और अक्सर ही वेटर इस बात का फायदा उठाते थे। अपने हिस्से का काम भी फरहान के सर पर थोप देते थे और खुद आराम से बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। आज इस होटल में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की गई थी। मेहमान काफी ज्यादा अमीर थे और उन्होंने होटल के मालिक को इस तकरीब का बिल लाखों रुपए में अदा किया था। एक बच्चे की सालगिरह की पार्टी थी और मेहमान सैकड़ों की तादाद में आए हुए थे। पूरे होटल में चहल पहल लगी हुई थी। फरहान की तबीयत खराब थी और इसने होटल के मैनेजर से छुट्टी मांगी थी, मगर इसने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि आज की पार्टी बहुत बड़ी है, आज के दिन किसी को भी छुट्टी नहीं मिल सकती। बल्कि मजीद पैसे देकर भी कुछ वर्कर्स को बुलाया गया था। होटल का मैनेजर दूसरों की निस्बत अच्छा था। वो भी कभी कभार फरहान पर रहम खा लिया करता था। कभी इसे बचा हुआ खाना दे देता, कभी इससे ओवरटाइम करवा कर इसके एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करता था। अगर कभी कभार फरहान छुट्टी कर लेता तो वो इसकी तनख्वाह काटने की बजाय पूरी तनख्वाह इसको दे देता। मैनेजर बहुत अच्छा था। वो अपनी तरफ से छोटी छोटी नेकियां करता रहता था, जो मैनेजर के लिए तो छोटी मगर फरहान के लिए बहुत बड़ी थी। फरहान एक यतीम लड़का था। इसकी बहन 3 साल की थी जब इसके वालिद की वफात हुई थी। वो खुद 6 साल का था। फरहान की माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब छोटी सी बच्ची को साथ लेकर जाती तो मालिक इतराज करते थे। इनका कहना था कि वो बच्ची को लाकर सारा दिन बच्ची में लगी रहेगी, काम काज तो करेगी नहीं और मुफ्त की तनख्वाह ले जाएगी। ऐसे ही करते करते इसके बहुत सारे घर छूट गए थे। वो परेशानी के आलम में हर वक्त घिरी रहती थी। हर रोज वो कोई नया काम ढूंढती थी और बच्ची की वजह से वो काम छूट जाता था। बिल आखिर तंग आकर इसने बच्ची को घर में फरहान के पास छोड़ना शुरू कर दिया। फरहान सारा दिन अपनी बहन के साथ खेलता, इसे संभालता और माँ घरों में काम करके आती। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। चंद साल मजीद गुजरे। माँ की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। काम की ज्यादती और वसाइल की कमी ने इसे शदीद किस्म का बीमार कर दिया था। इसे काले यरकान के साथ दीगर बीमारियां भी लाहक हो गई थीं। फरहान ने स्कूल जाना भी देर से शुरू किया था। आयशा के स्कूल पहुंचने की उम्र तक वो स्कूल ही नहीं गया था, क्योंकि अगर वो स्कूल जाता तो पीछे से इसकी देखभाल कौन करता। वो अपने हम उम्र लड़कों से पूरी 3 क्लासें पीछे था। वो माँ की तबीयत खराब होने पर माँ के साथ सरकारी हॉस्पिटल गया था, जहाँ पर डॉक्टर ने माँ की बीमारियों के बारे में बताया। वो बेहद परेशानी के आलम में लौटा। इसी दिन इसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। वो खुद कुछ जानने वालों के तवस्सुत से एक होटल में वेटर का काम करने लगा और माँ को मजीद काम करने से मना कर दिया। इसी तरह 3-4 साल गुजर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद फरहान अब भी तमाम वेटर से जूनियर था और इनका जो भी दिल किया करता था वो फरहान के साथ सलूक करते थे। इन्हें टोकने रोकने या पूछने वाला कोई नहीं था। होटल का मैनेजर ही था जो कुछ नरमी और मोहब्बत से फरहान के साथ पेश आया करता था। आज के दिन भी किसी को बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। पार्टी अपनी अरूज पर थी। खाना सर्व किया जा रहा था। हर तरफ से वेटर्स को आवाजें पड़ रही थीं, लेकिन बजाय इसके कि सारे वेटर्स अपने अपने काम पर फोकस करते, सभी ने फरहान की मत मार दी थी। हर तरफ से इसी को काम करने के लिए कहा जा रहा था। आज इसकी तबीयत भी खराब थी
اسی لیے وہ ذرا سست سا ہو رہا تھا، اور ویٹرز اس کے ساتھ ایسے پیش آ رہے تھے جیسے ان کا ہوٹل ہو، وہ سب مالک ہوں، اور فرحان ان کا ادنا سا ملازم، جیسے کوئی زر خرید غلام ہوتا ہے۔ بہرحال باقی ویٹرز کی طرف سے ملنے والی پھٹکار کی وجہ سے فرحان نے اپنا کام اور بھی تیزی سے کرنا شروع کیا، لیکن اس سب میں اسے چکر آیا اور اس کے ہاتھوں سے سالن کی ٹرے گر گئی، جو ایک خاتون کے کپڑوں پر گری۔ وہ بڑبڑا کر پیچھے ہوا، چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ خوفزدہ نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ خاتون نے جیسے ہی غصے میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، سامنے کھڑے فرحان کی معصوم صورت دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور وہ چپ کر گئی۔ اس واقعے کی خبر ہوٹل کے مالک کو ہوئی تو وہ مینیجر سے بھی پہلے وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی فرحان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر برے طریقے سے فرحان کو مار رہا تھا کہ فرحان کی دہائیاں پورے ہوٹل میں گونج رہی تھیں۔ خاتون بار بار ہوٹل کے مالک کو منع کرتی جا رہی تھی کہ بچے کو مت مارو، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر مالک پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے مار مار کر فرحان کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ فرحان نے اسی زخمی حالت میں اس خاتون سے معافی مانگی، ہوٹل کے مالک سے معافی مانگی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ خاتون اس کو بچانا چاہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ اس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مگر اس کے مہمان وہاں پر بہت زیادہ تھے۔ ان سب نے خاتون کو گھیر لیا اور فرحان اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ فرحان کا جسم زخموں سے چور ہو رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو عائشہ فرحان کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تب فرحان نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ آج میری طبیعت خراب تھی تو ہوٹل سے جلدی چھٹی لے کر گھر آنے کے لیے نکل آیا، لیکن راستے میں شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی کے نتیجے میں چوٹیں لگی ہیں۔ اس کی ماں نے یہ بات سنی تو بے اختیار رونے لگی اور کہنے لگی، میرے بچے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں گھروں میں کام کر لوں گی اور گھر کا خرچ کسی بھی طرح چلا لوں گی۔ تمہیں ابھی سے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور دیکھو کیسے خود کو چوٹ لگوا لی ہے۔ کاش میں تم دونوں کا پیٹ بھر سکتی، گھر میں ہی بٹھا کر کھانا کھلا سکتی۔ میرے پاس اتنے وسائل ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی ایسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دیتی۔ ماں برے طریقے سے رو رہی تھی۔ فرحان کا اپنا دل بھر آیا۔ ماں اپنی مجبوریوں کو رو رہی تھی، جبکہ فرحان آج پڑنے والی مار کے بعد شدید ہی افسردہ تھا۔ اس نے کسی طریقے سے ماں کو چپ کروایا، عائشہ کو ماں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور سرکاری ہاسپٹل میں جا کر اپنی زخموں کی پٹی بھی کروا لی اور درد کے ٹیکے وغیرہ بھی لگوا لیے تھے، لیکن چوٹوں سے اٹھنے والی تکلیف کی وجہ سے وہ صبح تک شدید بخار میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس بخار کے ساتھ کام پر جانا چاہ رہا تھا، لیکن عائشہ نے اسے روک دیا۔ کہنے لگی، بھائی آپ کام پر نہ جائیے، ایک دن کی چھٹی کر لیجیے، آپ کو بہت بخار ہے، آپ نے کل بھی طبیعت خرابی کے باوجود چھٹی نہیں کی تھی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے۔ عائشہ رونے لگی تو وہ بے بس ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں نے چھٹی کی تو وہ مجھے کام سے نکال دیں گے۔ ایک کمزور سی دلیل عائشہ کے سامنے پیش کی، جسے عائشہ نے فوراً رد کر دیا۔ کہنے لگی، آپ کی جگہ میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں، ایک ہی دن کی تو بات ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو چلے جائیے گا۔ فرحان نہ نہ کرتا رہ گیا، لیکن عائشہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تکلیف کی وجہ سے وہ پہلے ہی غنودگی میں تھا۔ عائشہ نے اسے میڈیسن دے دی، جس میں درد کم کرنے والی دوا تھی، اور وہ دوا کھا کر سو گیا۔ تو عائشہ نے مناسب سے کپڑے پہنے اور ہوٹل چلی آئی۔ مینیجر وہیں موجود تھا۔ اس نے سیدھا مینیجر سے جا کے بات کی۔ وہ ایک دو بار پہلے بھی مینیجر سے مل چکی تھی اور فرحان سے بھی مینیجر کی رحم دلی کے قصے سنتی رہتی تھی۔ اسے امید تھی کہ مینیجر اسے فرحان کی جگہ پر آرام سے کام کرنے دے گا۔ اس نے مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے باخوشی سے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ عائشہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ کل ہونے والے واقعے کی اسے اطلاع تھی، اور عائشہ نے جب کام کرنا شروع کیا تو ایک دو ویٹرز نے اسے بتا دیا کہ کل فرحان کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ سب کچھ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کر لیا۔ فرحان کے مقابلے میں وہ کافی زیادہ بہادر تھی۔
فرحان حالات سے گھبرا جایا کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی برے حالات سے نہیں گھبراتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے فرحان کو مارنے کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کچھ دیر کے لیے ویٹر والا ایپرن اتارا اور باہر چلی گئی۔ اس کو مینیجر نے آتے ہوئے کچھ پیسے دے دیے تھے۔ اس نے ہوٹل کے ساتھ بنی ہوئی ایک دکان سے سوڈا خریدا اور آ کر چپکے سے کھانوں میں ملا دیا۔ اس نے سوڈے کی اتنی زیادہ مقدار کھانوں میں ملا دی کہ اس سے کھانوں کے ذائقوں پر تو اثر نہیں پڑا، لیکن جو بھی کھا رہا تھا اس کا پیٹ گڑبڑ کرنے لگا۔ سبھی پیٹ پکڑ پکڑ کر واش روم میں بھاگنے لگے، جبکہ عائشہ خاموشی سے کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ اسے ہر ویٹر اور ہر شیف، ہوٹل کا سارا سٹاف ہی مجرم لگ رہا تھا، جنہوں نے چپ چاپ فرحان کو مار پڑنے دی۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بھائی کو کتنی بڑی سزا دی گئی تھی۔ واش روم جا جا کر لوگوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ہوٹل میں ہر طرف ہڑبڑ سی مچی ہوئی تھی۔ واش روم میں جانے کے لیے باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم واش روم کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو کھانے میں ملے ہوئے سوڈے کو برداشت کر پائے تھے۔ مینیجر الگ پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فوراً ہی ہوٹل کے مالک کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ وہاں پر آیا تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا پر اس کے ہوٹل کے خلاف مہم چلا دی گئی۔ عائشہ کا کام یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سکون سے ایپرن اتار کر رکھا، مینیجر سے جا کر ملی، کہنے لگی، آپ کے قصے بھائی کی زبان سے میں نے بہت سنے تھے، لیکن کل آپ نے میرے بھائی کو تشدد سے نہیں بچایا۔ میرا بھائی بری طرح سے زخمی تھا اور شدید بخار میں مبتلا ہو گیا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا بھائی اب اس ہوٹل میں کام کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ عائشہ بولنے کے بعد ہوٹل سے نکلتی چلی آئی۔ آنکھوں سے اب پھر سے آنسو بہنے لگے۔ بے شک اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن اس کا بدلہ اس کے بھائی کی تکلیف کو تو کم نہیں کر سکتا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ فرحان کے گلے لگ کر روئی تھی۔ بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بار بار ایک ہی شکوہ کرتی جا رہی تھی۔ ماں کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ الگ سے رونے لگیں۔ ماں اور دونوں بچے بے حد دکھی تھے۔ بہرحال انہیں اللہ کا سہارا تھا۔ فرحان کو ماں نے فی الحال کام پر جانے سے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہو جاؤ تو پھر کسی دوسری جگہ نوکری تلاش کر لینا، لیکن اس بار خیال رکھنا کہ وہ تمہیں انسان سمجھتے ہوں۔ چند دن گزر گئے، فرحان کے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے اور وہ ٹھیک ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایک دو دوستوں کو کام کا بھی کہہ دیا، لیکن کہیں بھی کام نہیں مل پا رہا تھا۔ فرحان نے سوچ لیا کہ وہ دوبارہ سے ہوٹل کے مینیجر کے پاس جائے گا اور اس کی منت کرے گا کہ اسے کام پر واپس رکھ لیا جائے، لیکن یہ سب کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آئی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس خاتون کو ہرگز بھی نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے سلام کیا اور کہنے لگی، کیا فرحان یہیں پر رہتا ہے جو فلاں ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، جی ہاں فرحان یہیں پر رہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا کام ہے؟ اب وہ ایک لمحے کے لیے ڈر بھی گئی کہ کہیں اسے یہ بات معلوم تو نہیں ہو گئی، کسی نے کھانے میں سوڈا ملایا تھا۔ اس خاتون نے عائشہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو عائشہ نے ایک طرف ہوتے ہوئے راستہ دے دیا، جبکہ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی تو عائشہ کی ماں اور فرحان بھی سامنے آ گئے۔ فرحان نے تو اس خاتون کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ سوری میڈم، میں اس دن آپ سے معافی نہیں مانگ سکا۔ اصل میں سر نے مجھے اتنا مارنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے آپ سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، فرحان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ فرحان کی ماں نے اس خاتون کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن عائشہ کو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ فرحان کے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہو گئی اور کڑی نظروں سے اس خاتون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس دن ساری غلطی اس خاتون کی ہوگی، اسی نے برا بھلا کہا ہوگا اور شور کیا ہوگا، تبھی ہوٹل کے مالک نے فرحان کو اتنا مارا ہے۔ حالانکہ سچ اس کے الٹ تھا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ معاف کرنا بیٹا، اس دن میں نے ہوٹل کے مالک کو بہت کہا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، کچھ نہ کہے، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور تمہیں سب کے سامنے پیٹ ڈالا۔ ہوٹل اس کی ملکیت تھی اور تم اس کے ملازم تھے، اسی لیے میں کچھ نہیں کر سکی۔
لیکن آج میں تمہاری اس مار کا مداوع کرنے کے لیے آئی ہوں، اس عورت نے کہا تو فرحان خاموشی سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ عورت کیا مداوع کر سکتی تھی؟ فرحان کا چہرہ دیکھ کر وہ خاتون مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے شوہر کے شہر میں کافی زیادہ ورک شاپس ہیں، اگر تم چاہو تو میری کسی بھی ورک شاپ میں کام کر سکتے ہو، ہم تمہاری بہن اور تمہاری تعلیم کا خرچ بھی اٹھائیں گے، شام کے وقت تم اس ورک شاپ میں کام کرنا، اس کے علاوہ ہر ماہ راشن تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا اور تمہیں تنخواہ بھی دی جائے گی۔ فرحان نے یہ بات سنی تو خوشی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر وہ پھر کہنے لگا، آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ تب عورت کہنے لگی، جس دن میری وجہ سے تمہیں مار پڑی، میں اپنی طرف سے مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ ورک شاپ میں کام کرتے ہوئے تم کام بھی سیکھ جاؤ گے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکو گے۔ میں تمہیں ویٹر سے زیادہ اچھی تنخواہ دیا کروں گی، اس کے علاوہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اس عورت کی بات سن کر فرحان کی ماں ایک ہی دم رونے لگی، بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ فرحان کو مار لگنے کے اگلے دن ہی وہ عورت ہوٹل گئی۔ جب عائشہ نے کھانے میں سوڈا ملایا اور وہاں پر موجود ہر شخص واش روم بھاگ بھاگ کر جا رہا تھا، اس نے سیدھا ہوٹل کے مالک سے ملاقات کی اور فرحان کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور پھر 2-3 بار چکر لگانے پر اسے پتا چلا کہ فرحان نے کام چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ فرحان کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہی ہو جائے گا، کیونکہ ہوٹل سے وہ اس کے بارے میں معلومات نہیں نکلوا سکتی تھی، اور اس کو اندر ہی اندر یہ افسوس بھی کھائے جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم بچے کو اتنی مار پڑی۔ تبھی ایک دن اس کی ملاقات ہوٹل کے مینیجر سے ہو گئی، جو بے انتہا رحم دل تھا۔ اسی نے اس عورت کو فرحان کا پتہ بتایا اور آج فرحان کے سامنے تھی۔ اس دن کے بعد سے فرحان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ وہ شام میں 4 گھنٹے ورک شاپ پر کام کیا کرتا، رات کو آ کر پڑھائی کرتا اور دن میں اسکول جایا کرتا۔ عائشہ ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگی، جس کا سارا خرچہ وہ خاتون اٹھا رہی تھی۔ CCTV فوٹیج ہوٹل کی نکالی گئی، اس میں بھی عائشہ کھانے میں سوڈا ملاتی ہوئی صاف دکھائی دی، لیکن مینیجر نے وہ فوٹیج چھپا دی تھی۔ نہ صرف وہ فوٹیج چھپائی تھی، بلکہ دوسری فوٹیج کو ایڈٹ کروانے کے بعد بدل بھی دیا تھا، تاکہ ہوٹل کے مالک کو کسی قسم کا شک نہ ہو اور کوئی بلا وجہ نوکری سے بھی نہ جائے۔ اس دن کے واقعے کے بعد ہوٹل کا معیار گرتا چلا گیا اور اب وہاں پر گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ کسی نے قانونی طور پر کارروائی نہیں کی، ورنہ اب تک یہ ہوٹل سیل ہو چکا ہوتا۔ مینیجر سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بن گیا اور مالک سے ڈانٹ بھی کھا لی، مگر اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مینیجر کو ایک اچھی جگہ پر نوکری ملی تو اس نے بھی وہاں سے نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ بھی فرحان سے اکثر ہی ملاقات کرتا رہتا اور فرحان کی بدلتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ فرحان جانتا تھا کہ مینیجر کے اس پر لاکھوں احسانات ہیں، اسی لیے اس نے کبھی بھی مینیجر سے کسی قسم کے شکوے کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ چھوٹی عائشہ ہر وقت خائف سی نظر آتی اور مینیجر یہ دیکھ کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ فرحان، ہوٹل کا مینیجر اور وہ خاتون سب لوگ ایک ہی فیملی کی طرح ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے اور بنا وجہ کبھی ایک دوسرے کا حال حوال دریافت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے تھے۔ عائشہ بہت دیر تک ہوٹل کے مینیجر سے اپنی ناراضگی برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ زندگی بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر چھوٹے ہونے کے باوجود عائشہ نے فرحان کو یہ سبق دے دیا کہ ظلم کو برداشت کرتے رہنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک حماقت ہے۔ اگر ہم چپ چاپ ظلم برداشت کرتے ہیں تبھی ظلم کو فروغ ملتا ہے۔ اگر پہلے دن سے ہی ظلم کی مخالفت کی جائے تو نہ صرف ہم خود اس ظلم سے بچتے ہیں، بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی راستے آسان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم خاموشی سے ظلم برداشت کرتے ہیں تو صرف اپنی جان پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔